बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाजरीन, काबा मक्का मुकरमा में अल्लाह ताला की बहुत सी रोशन और खुली निशानियां हुई हैं, और इन निशानियों में एक बड़ी निशानी मकाम इब्राहीम है। आज की इस वीडियो में हम मकाम इब्राहीम के मुतल्लिक तफसील से बात करेंगे कि मकाम इब्राहीम क्या है, इसकी दिलचस्प तारीख क्या है, ये पत्थर किस तरह अल्लाह पाक की निशानियों में से एक निशानी है, अल्लाह पाक ने इसे किस तरह ज़माने की आफतों से बचाए रखा। इसके साथ साथ इसकी अहमियत और फजीलत के मुतल्लिक भी बात करेंगे। लिहाजा इन तमाम बातों के मुतल्लिक जानने के लिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और इसे आखिर तक लाजमी देखना है। नाज़रीन, अगर मकाम इब्राहीम की बात करें तो लफ्ज़ मकाम का इत्तलाक जगह पर भी होता है, यानी वो जगह जहाँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की तामीर के दौरान मुकीम रहे। इसका इत्तलाक उस पत्थर पर भी होता है जिस पर ठहर कर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की दीवारों को तामीर किया था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि खाना काबा की तामीर करें, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से खाना काबा की तामीर शुरू कर दी। तामीर करते करते जब खाना काबा की दीवारें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर से ऊंची हो गईं और आपके लिए मज़ीद पत्थर लगाना मुश्किल हो गया, तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक मौजज़े का नुज़ूल हुआ, जो कि काबा मुअज़्ज़मा से चंद गज़ की दूरी पर रखा हुआ है। मुकाम इब्राहीम खाना काबा से तकरीबन 13.25 मीटर मशरिक़ की जानिब कायम है। ये वही पत्थर है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा मुअज़्ज़मा की तामीर फरमा रहे थे और जब दीवारें सर से ऊँची हो गईं, तो जिस पत्थर पर खड़े होकर आप अलैहिस्सलाम ने काबा मुअज़्ज़मा की दीवारों को मुकम्मल फरमाया और इस पत्थर में 2-2.5 इंच गहराई तक आप अलैहिस्सलाम के नक़ूश मुबारक उतर गए। नाज़रीन, मुकाम इब्राहीम ज़मीन से थोड़ा ऊंचा लकड़ी के गुंबद पर मुश्तमिल है। ये गुंबद 4 सतूनों पर खड़ा है। इस गुंबद के अंदर वो पत्थर मौजूद है जिसमें पाँव के निशानात हैं। इन चारों सतूनों के साथ 4 आहनी दरीचे बनाए गए हैं। जिस सम से मकाम इब्राहीम में दाखिल होने का रास्ता है, इसमें सुनहरी निशानात हैं। वहीं 4 सतूनों के दरमियान मुसल्ला साबात है। दोनों सतूनों पर गुंबद है। इनके अतराफ में गुंबद के अंदर सोने के पानी से आयात और मुक़द्दस इबारात हैं। मकाम इब्राहीम के कमरे का रकबा 18 मुरब्बा मीटर था, जबकि मकाम इब्राहीम 1.5 मीटर से ज़्यादा न था। 18 रजब 1387 को मकाम इब्राहीम को आला दर्जे के क्रिस्टल के बने हुए शोकेस में रखने की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसकी बदौलत हरम शरीफ में तकरीबन 5 मुरब्बा मीटर का रकबा खाली हो गया। मकाम इब्राहीम के गुंबद को कई बार मुरम्मती अमल से गुजारा गया। आखिरी बार मकाम इब्राहीम की मुरम्मत और तज़य्यन 1387 हिजरी में की गई। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद ने मकाम इब्राहीम पर लगा आर्जी पर्दा हटाकर क्रिस्टल शक्ल का गुंबद लगवा दिया। शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद ने मकाम इब्राहीम का पूरा ढांचा धातुओं से तैयार कराया और इसकी तैयारी में आला मयार का तांबा इस्तेमाल किया गया। इसके अंदरूनी हिस्से में सुनहरे पानी से तैयार किया दरीचा नस्ब किया गया। इसके अलावा इसके फर्श पर स्याह ग्रेनाइट की जगह संगमरमर लगाया। मुकाम इब्राहीम के गुंबद का खालिस वज़न 1 किलो 750 ग्राम है। इसकी ऊंचाई 1.30 मीटर है। ज़ेरी कतर 40 सेंटीमीटर और बालाई हिस्से से कतर 20 सेंटीमीटर है। बैरूनी ज़ेरी कतर 80 और निचला दायरा 2.51 मीटर है। सऊदी अरब की हरमैन शरीफैन जनरल प्रेसिडेंसी की तकनीकी सर्विस की इंतज़ामिया ने मुकाम इब्राहीम को मुनव्वर और मुअत्तर रखने के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। हिजरे इस्माइल पर एक फानूस नस्ब करने के साथ इसका बैरूनी ढांचा धाती मवाद से तैयार किया गया है। नाजरीन, पत्थर की तारीख के मुतल्लिक़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है
کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین کے لیے بھیجا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، نہ اس میں کوئی کمی کرو اور نہ کوئی زیادتی کرو۔ خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں ہے، جبل جودی جو جزیرہ کا پہاڑ ہے، اور جبل ہیرا جو مکہ میں واقع ہے، ان کے پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، بس تو اس کو لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے کنارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواروں کو مزید بلند کرنا شروع کیا۔ روایت ہے کہ جوں جوں دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی یہ پتھر آپ ہی بلند ہوتا جاتا تھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر سے اترنا چاہتے تو نیچے ہو جاتا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اول اسلام سے اب تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہ پتھر کی طرح نرم ہو گیا اور آپ علیہ السلام کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر گہرا نشان پڑا۔ اس پتھر کا یہ بھی معجزہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر دیے جاتے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے۔ جب دیوار اونچی ہو گئی تو یہ پتھر لایا گیا جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیواروں کو مکمل کیا کہ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی گئی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پتھر میں اپنی خصوصی نشانیاں ثبت کر دیں۔ آپ علیہ السلام کے قدموں کے مبارک نشان کی بدولت اس پتھر کی فضیلت اور عظمت میں اس طرح 4 چاند لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں 2 جگہ اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، یعنی کعبہ مکہ مکرمہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے، اور دوسری جگہ اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ 4000 برس کے طویل زمانے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اس طویل مدت سے یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے۔ اس پر 4000 برساتیں گزر گئیں، ہزاروں آندھیوں کے جھونکے اس سے ٹکرائے۔ بارہا حرم کعبہ میں پہاڑی نالوں سے برسات میں سیلاب آیا اور یہ مقدس پتھر سیلاب کے تیز دھاروں میں ڈوبا رہا۔ کروڑوں انسانوں نے اس پر ہاتھ پھیرا، مگر اس کے باوجود آج تک ابراہیم علیہ السلام کے جلیل القدر قدموں کے نشان اس پتھر پر باقی ہیں، جو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
ایک بہت ہی بڑا اور نہایت معظم معجزہ ہے، اور یقیناً یہ پتھر اللہ کی آیات اور کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑا نشان ہے، اور اس کی شان کا یہ عظیم الشان نشان ہر مسلمان کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس پتھر کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تم لوگ نماز تو میرے لیے پڑھو اور سجدہ میرے لیے ادا کرو، لیکن مجھے یہ محبوب ہے کہ سجدوں کے وقت تمہاری پیشانیاں اس مقدس پتھر کے پاس زمین پر لگیں، کہ جس پتھر پر میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان بنا ہوا ہے۔ 1967 عیسوی سے پہلے اس مقام پر ایک کمرہ تھا، مگر اب سونے کی ایک جالی میں بند ہے۔ اس مقام کو مصلی کا درجہ حاصل ہے، اور امام کعبہ اس کی طرف سے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم ہے۔ احناف کے نزدیک طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، اس پتھر میں پاؤں کے نشانات ظاہر تھے، اور آج تک یہ بات معروف ہے، اور جاہلیت میں عرب بھی اسے جانتے تھے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے مقام ابراہیم کو دیکھا کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں اور ایڑیوں کے نشانات موجود تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کے پاس امام کا مصلی ہوتا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ جب دیوار اونچی ہونے لگی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر لے کر آئے تاکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر مزید دیوار کو بلند کر سکیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نیچے کھڑے ہو کر دیوار میں لگانے والے پتھر دینے لگے۔ جب انہوں نے ایک جانب کی دیوار مکمل کی تو دوسری جانب چلے گئے۔ اس طرح بیت اللہ کے چاروں جانب کی دیواریں اس پتھر پر کھڑے ہو کر مکمل فرمائیں۔ مقام ابراہیم دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ مشہور تابعی امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ 15 ایسے مقامات ہیں جہاں کی جانے والی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس درجہ قبولیت پاتی ہیں۔ ان میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ چنانچہ کئی ایک علماء اور فقہا نے طواف کعبہ کے بعد مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جانے والی 2 رکعت نماز کے بعد دعا کرنے کو مستجب فعل قرار دیا ہے۔ نبوت سے قبل، دور نبوت میں اور بعد میں یہ پتھر کعبۃ اللہ میں کس مقام پر رکھا ہوا تھا، اس میں متعدد اور متضاد روایات ملتی ہیں۔ ان روایات کی روح سے مقام ابراہیم کی جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہی تھی جو آج ہے۔ اسی طرح دور نبوت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ پتھر اسی جگہ موجود تھا جہاں آج ہے، یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آنے والا سیلاب اس پتھر کو مکہ مکرمہ کے زیریں حصہ میں بہا کر لے گیا، جس کو بعد میں اسی پرانے مقام پر نصب کر دیا گیا۔ ناظرین، حرم مکہ میں اللہ تعالیٰ کی باقی رہ جانے والی نشانیوں میں سے یہ ایک پتھر ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقش پاس ثبت ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ بنا دیا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے تو وہ عام پتھروں کی طرح سخت تھا، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس پر کھڑے ہونے کے بعد وہ موم کی طرح نرم پڑ گیا، اور ان کے قدم مبارک کے نشان اس پر ثبت ہو گئے، اور دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اسی طرح سخت کر دیا جیسے کہ پہلے تھا۔ چونکہ پچھلے دور میں یہ پتھر کھلی جگہ پر رکھا ہوا تھا، جس کے تقدس کی وجہ سے زائرین کعبہ اس پر اپنے ہاتھ پھیرا کرتے، چنانچہ اب اس پتھر کے قدموں کے واضح نشان مٹ چکے ہیں اور ان کی جگہ پر چند حلقے رہ گئے ہیں۔ ویسے بھی قدموں کی انگلیوں کے واضح نشان صحابہ کرام کے دور تک موجود رہے۔ چنانچہ موطا ابن راحت میں یونس بن شہاب سے اور وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے مقام ابراہیم میں انگلیوں اور ایڑیوں کے نشانات دیکھے ہیں جو لوگوں کے بار بار چھونے سے مدھم پڑ چکے ہیں۔ اس بات پر محققین کا اتفاق ہے کہ لوگوں کے ہاتھ لگنے سے وہ نشانات جاتے رہے۔ ابن جریر نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت بیان کی ہے کہ قتادہ کا بیان ہے، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اس میں حکم یہ دیا گیا کہ اس کے قریب نماز پڑھیں،
اور یہ حکم نہیں کیا گیا کہ اسے ہاتھ پھیریں اور مسح کر دیں، اور اس امت نے بھی وہ تکلیف شروع کر دی جو پہلی امت کرتی تھی۔ ہمیں دیکھنے والے نے بتایا کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں اور ایڑیوں کے نشانات موجود تھے، اور لوگ اس پر ہاتھ پھیرتے حتیٰ کہ وہ نشان مٹ گئے۔ اسی بارے میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مقام ابراہیم کا ثبوت ملتا ہے، اور جس پر کرسٹل چڑھایا گیا ہے وہ مقام ابراہیم ہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا عبداللہ بن سلام نے یہ قول نقل کیا ہے کہ تعمیر کعبہ کے موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جوں جوں کعبہ کی دیوار کو اونچا کر رہے تھے، اسی طرح یہ پتھر بھی اپنی قامت میں اونچا ہوتا جا رہا تھا، اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ساری دنیا کے لوگوں میں حج کا اعلان فرمایا تھا۔ مقام ابراہیم سے متعلق قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا مکہ میں، جو مبارک اور رہنمائی کرنے والا ہے دونوں جہانوں کے لیے، جس میں واضح نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے، جو شخص اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے گھر میں اس کی واضح نشانیاں خصوصاً مقام ابراہیم موجود ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مقام ابراہیم خود اپنی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نشانیوں کو لیے ہوئے ہے۔ ایک بے جان پتھر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ایک نشانی ہے، اس کے ایک حصے کا نرم پڑ جانا اور دوسرے حصے کا اپنی سختی پر قائم رہنا ایک نشانی ہے۔ تعمیر کعبہ کے وقت اس کا اونچا ہو جانا ایک نشانی ہے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ دن اور رات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس کے پیچھے کوئی سجدہ ریز یا حالت رکوع میں نہ کھڑا ہو۔ اس کا محفوظ رہنا خود ایک نشانی ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک واقعہ سناتے چلتے ہیں۔ ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں قرامتین نے 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا، اور زمزم کے کنویں کو اور مسجد الحرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اس کے بعد اس نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء کو اور کعبہ مشرفہ میں رکھے جواہرات کو غصب کر لیا۔ اس نے کعبہ کے غلاف کو چیر پھاڑ کر اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا، کعبہ مشرفہ کے دروازے اور اس کے سنہری پرنالے کو اکھاڑ ڈالا۔ اور پھر صرف بات یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ 7 ذوالحجہ 317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا، اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا ہے وہاں منتقل کر دیا۔ یہ حجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبہ مشرفہ کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کا سلام کرتے تھے۔ اس واقعے کی تفصیل سلطنت عثمانیہ کے تاریخ دان قطب الدین نے بیان کی ہے، جس میں اس کا خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ قرامتی ایک فرقہ تھا جس کے عقائد مرکزی اسلام کے دائرے سے بہت ہٹے ہوئے تھے۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک جنگی سردار ابو طاہر الجنابی نے بحرین کے شہر حجر موجودہ نام قطیف میں ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دار الحجرہ رکھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مکہ جا کر خانہ کعبہ کا حج ترک کر دیں اور اس کی بجائے دار الحجرہ میں آیا کریں۔ اس مقصد کے لیے اس نے 930 میں اپنی فوج کے ساتھ مکہ کا رخ کیا اور حج کے پہلے روز اپنے مسلح سپاہیوں سمیت گھوڑے پر سوار ہو کر حرم مبارک میں داخل ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ طواف کرتے ہوئے حاجیوں کو تلوار کے گھاٹ اتارتے جائیں۔ اس کی فوج نے حاجیوں کی لاشوں سے آب زمزم کا کنواں پاٹ دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قتل عام میں 30,000 کے قریب حاجی مارے گئے۔ قطب الدین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابو طاہر اس وقت نشے میں دھت تھا اور اس نے اسی حالت میں کعبے کا دروازہ اکھاڑ ڈالا اور چیخا، باخدا یہ میں ہوں، خدا پیدا کرتا ہے اور میں مارتا ہوں۔ ابو طاہر نے حاجیوں کا مال و اسباب لوٹ لیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا۔ اب اسے مقام ابراہیم کی تلاش تھی، لیکن کعبہ کے متولیوں نے اسی افراتفری کے دوران اسے چھپا دیا تھا، اس لیے مقام ابراہیم اسے نہیں ملا۔
مشہور مفسر اور مورخ ابن کثیر کی مشہور تاریخ کی جلد 11 میں اس کے بعد کے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس نے حجر اسود کو اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اس وقت ایک شخص نے آ کر اپنے ہاتھ کی ایک بھاری چیز سے اس پر ضرب لگائی اور کہا، کہاں ہے وہ طیرن ابابیل اور کہاں ہے وہ حجارت من سجیل؟ ابو طاہر حجر اسود کو اونٹ پر لدوا کر اپنے شہر کی طرف چل پڑا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، جب قرمطی اس حجر اسود کو لے کر اپنے شہر کو روانہ ہوا تو اس وقت امیر مکہ اور اس کے اہل بیت سب اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے اور اسے درخواست کی، سفارشیں پہنچائیں کہ وہ حجر اسود کو واپس کر دے تاکہ اسے اپنی جگہ پر رکھ دیا جائے، اور اس کے عوض اپنی ساری جائیداد دینے کی پیشکش کی، مگر اس نے ایک نہ سنی اور سب کو ہلاک کر ڈالا۔ طاہر حجر اسود کو لے کر اپنے ساتھ بحرین لے گیا اور اسے اپنی تعمیر کردہ عمارت میں رکھوا دیا۔ حجر اسود 22 سال تک اس کی تحویل میں رہا، تاہم ابو طاہر کی یہ امید کہ اب لوگ اس کے شہر کو آ کر حج کیا کریں گے پوری نہیں ہوئی۔ لوگ اب بھی خانہ کعبہ جاتے رہے اور حجر اسود کی خالی جگہ کو چومتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ 22 سال بعد 10 ذوالحجہ 939 ہجری کو کرامتین قبیلے سے ایک آدمی نے حجر اسود کو آزاد کرایا اور واپس حجر اسود کے اصل مقام پر پیوست کروا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب طاہر چیچک کا شکار ہو کر 38 برس کی عمر میں مر گیا تو اس کا جانشین الحسن کرامتی 20 مئی 951 کو حجر اسود لے کر مکہ آیا۔ اس موقع پر مکہ کے حکمران جعفر محمد ابن عبدالعزیز بھی موجود تھے، جنہوں نے دیکھا کہ حجر اسود کو چاندی کی تاروں سے باندھا ہوا ہے، کیونکہ اس دوران اس میں 5 دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ حسن ابن المرزوق نامی معمار نے یہ پتھر اپنی جگہ پر نصب کیا۔ دوسری کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت کے عباسی خلیفہ المقتدر نے کرامتیوں کو حجر اسود واپس کرنے کے لیے 50,000 درہم کی پیشکش کی تھی، مگر انہوں نے اسے مسترد کر دیا۔ حجر اسود کی غیر موجودگی کے 21 برسوں کے دوران حج بڑی حد تک معطل رہا، کیونکہ کرامتی حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ مشہور و معروف مورخ ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ اس کتاب کی جلد 4 میں لکھتے ہیں کہ کرامتیوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ توڑ ڈالا۔ ایک شخص میزاب اتارنے کے لیے خانہ کعبہ پر چڑھا، مگر وہ گر کر مر گیا۔ مقتولین کچھ تو چارہ زمزم میں پھینک دیے گئے، باقی ماندگان کو مسجد حرام میں جو جہاں مارا گیا اسی مقام پر بلا غسل و نماز جنازہ اور کفن کے دفن کر دیا گیا۔ غلاف کعبہ کو اپنے ہمراہیوں میں تقسیم کر دیا گیا اور اہل مکہ کے مکانات لوٹ لیے گئے۔ اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرور پیش آیا کہ کیا واقعی یہ اصل حجر اسود ہے یا نہیں، تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دے گا کہ یہی اصل حجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ اس نے حجر اسود پر آگ لگائی تو حجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی خصلت کے برخلاف پانی میں ڈوبا نہیں، بلکہ سطح آب پر تیرتا رہا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصل جنت کا ہی پتھر ہے، کیونکہ جنت کا پتھر کا آگ سے اور عرق یابی سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بہت بڑے عالم اور محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے ہے۔ اسے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کر دیا گیا اور ایک پتھر خوشبودار اور خوبصورت غلاف میں سے نکالا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود کی 2 نشانیاں ہیں۔ اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم اسے لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، دوسری یہ کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ سے اسے ڈالا تو وہ سخت گرم ہو گیا۔ فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے
اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ یہ سب دیکھ کر ابو طاہر سلیمانی کرامتی نے بڑے تعجب سے محدث عبداللہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے جواب دیا کہ ہمیں یہ معلومات آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا تو حجر اسود کو ایک کمزور اونٹنی پر رکھا گیا، جس نے تیز رفتاری سے اسے خانہ کعبہ تک پہنچا دیا۔ حجر اسود کی وجہ سے اس اونٹنی میں زبردست طاقت آ گئی تھی، کیونکہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف واپس جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حجر اسود کو بیت اللہ سے نکال کر بحرین لایا جا رہا تھا تو جس اونٹ پر بھی رکھا تھا وہ کچھ فاصلے کے بعد مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ مر گئے تھے۔ ناظرین، یہ بات قابل ذکر ہے کہ دور جاہلیت میں کفار قریش نے کعبۃ اللہ کے پتھروں کو خدا بنا لیا تھا، مگر حجر اسود اور یہ پتھر ان کی زیادتی سے محفوظ رہے، جبکہ ان کے نزدیک مقدس ترین پتھروں میں سے یہ 2 پتھر تھے۔ اس میں گہرائی سے غور کرنے والا اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت تھی کہ ان دونوں پتھروں کو اس نے پوجے جانے سے محفوظ رکھا۔ اگر دور جاہلیت میں ان پتھروں کو پوجا جاتا، پھر اسلام ان کے تقدس کو بحال رکھتا، تو کفار اور منافقین مسلمانوں کو اس بات کا طعنہ دینے سے نہیں چوکتے کہ توحید کے لمبرداروں، یہ مسلمان آج انہی پتھروں کو چوم رہے ہیں اور قابل تعظیم قرار دے رہے ہیں، جو ہمارے نزدیک خدا سمجھے جاتے ہیں۔ دور نبوت کے بعد تمام خلفاء و امراء نے مقام ابراہیم کی تعظیم اور اس کے احترام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ چنانچہ بعض خلفاء نے رخام کا چبوترا بنوا کر اس پر اس پتھر کو نصب کیا۔ خلیفہ معتصم باللہ نے اس چبوترے پر چاندی کی زمین بچھائی، مقام ابراہیم پر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کروایا جو مختلف حکومتوں کے دور میں اونچا ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کی شکل ایک مربع کمرے کی ہو گئی، جس کی چھت پر ایک منکش گنبد نصب تھا، جس کو باب شیبہ کا نام دیا گیا۔ ناظرین، آج بھی زائرین کی زیارت کے لیے بیت اللہ شریف کے سامنے وہ ایک شیشے میں بند رکھا ہوا ہے، سفید رنگ کا پتھر ہے جیسے سنگ مرمر ہوتا ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں مبارک 2.5 انچ گہرائی تک لگے ہوئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس جگہ جہاں یہ پتھر رکھا ہے یہاں نوافل ادا کرو، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ہمارے گھر کو صاف رکھیں، پاکیزہ رکھیں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، اور طواف کرنے والوں کے لیے، زیارت کرنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے اس گھر کو ہمیشہ پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھیں۔ اس میں کوئی دینی قباحت ہو نہ کوئی دنیاوی قباحت، اس میں کوئی غلاظت یا گندگی بھی نہ ہو، اور دینی اعتبار سے کوئی بت، کوئی اس طرح کی خباثت اس میں نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آپ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر فرمایا، پھر اس کو صاف ستھرا کیا، سجایا، اس میں عبادت شروع کی اور دعا کی، اے اللہ اس شہر کو شہر امن بنا دے اور اس میں رہنے والوں کو پھل اور رزق عطا فرما جو بھی تیری ذات اور آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے دعا کی ہے، اور آپ علیہ السلام نے صرف مسلمانوں اور مومنین کے لیے دعا کی ہے، لیکن میں دنیا میں کافروں کو بھی ان نعمتوں سے محروم نہیں کروں گا جو اس شہر میں آیا۔ اگر وہ مومن نہ بھی ہوا تو اسے رزق ملے گا اور پھل ملیں گے۔ آج تو یہ تکنیک عام ہو گئی ہے کہ ہر موسم میں پھل ملتا ہے، اور کچھ نقلی طریقے سے کچھ ایسی ادویات بن گئی ہیں، ایسی کھادیں بن گئی ہیں کہ بغیر موسم کے سبزیاں اور پھل پیدا کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک زمانہ تھا جب یہ چیزیں نہیں تھیں۔ آج سے 25-30 سال پہلے ایسا کوئی تصور بھی نہیں تھا، لیکن مکہ مکرمہ میں روز اول سے آج تک کبھی موسم یا زمانے کی قید نہیں، ہر زمانے کا پھل موجود ہوتا ہے۔ ایک شہر میں 35 لاکھ لوگ باہر سے جمع ہوتے ہیں اور کبھی کوئی بھوکا نہیں سوتا، سب کے رزق کا اہتمام بھی ہوتا ہے اور دنیا کا ہر پھل بھی وہاں سے ملتا ہے۔ لیکن فرمایا مومن کے لیے تو درست دنیا میں کافروں کو بھی دوں گا، لیکن اس کا فائدہ حاصل کرنے کا وقت کم ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس طرح منظور ہوئی کہ وہ شہر امن کا شہر بھی بنا اور اس میں آج تک رزق کی بھی کوئی کمی محسوس نہیں کی گئی۔ اللہ کریم اپنی نعمتوں سے اور اپنے رزق سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی دے، لیکن اپنی ذات کے ساتھ ایمان پر پختہ رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔